वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। एक हम कह सकते हैं बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक से। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा सेनेटर आज़म स्वाति साहब को एक मुतनाज़ा ट्वीट की वजह से FIA की साइबर विंग ने गिरफ़्तार किया है। जो मीडिया ज़राए हैं उनके मुताबिक आज़म स्वाति साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ बयान दिए और लोगों को इश्तियाल देने का भी इल्ज़ाम है उन पर। उनका नाम वैसे तो ममनुआ फंडिंग केस में भी है, मगर जो FIR ऑब्वियसली उनकी अरेस्ट की जब खबर सवेरे फैली तो उसके बाद जो इतलात आई तो FIR की जो कॉपी सामने आई है उसमें यह है कि कुल 5 दफ़ात जो हैं वो उन पर लगाई गई हैं। उनमें अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम भी शामिल है। इससे पहले अगस्त के अंदर शहबाज गिल साहब को भी अरेस्ट किया गया था, उन पर भी इस तरह के ही बगावत उकसाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। शहबाज गिल साहब को तो कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलबत्ता जो बेल है वो मिल गई थी। आज अदालत में आज़म स्वाति साहब को भी जब पेश किया गया तो उन्होंने जो मीडिया से थोड़ी सी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उनको भी बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि खौफ की फ़िज़ा पैदा करके इदारों की जो इज़्ज़त है वो नहीं करवाई जा सकती। इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो भी उनके ऊपर भी एक से ज़्यादा इस वक्त जो हम कह सकते हैं लीगल चैलेंजेस का उन्हें सामना है। ममनुआ फंडिंग केस में एक FIR भी दर्ज हो गई है। उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस FIR के हवाले से ले ली है और साथ में ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी चल रहा है हुकूमत की तरफ से। तो इस तरह के बयान आए कि उन्होंने जो लोग थे इसके पीछे वो अरेस्ट कर लिए हैं, हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बना ली है। मगर एक और जो ऑडियो लीक है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो भी सामने आई है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी दाखिला व एहतसाब। वेलकम टू द शो सर। इरफान साहब, ये शहबाज गिल साहब को पहले अरेस्ट किया गया, उस हवाले से भी ऑब्वियसली काफ़ी हम कह सकते हैं एक कंट्रोवर्सी बनी, बहस हुई और अब आज़म स्वाति साहब को भी रातों रात इस तरह न सिर्फ अरेस्ट किया गया, फिर तशद्दुद के इल्ज़ामात सर दोबारा लग रहे हैं। वफाकी हुकूमत सर किस तरह देख रही है सारे मामले को? देखिए, वफाकी हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि रियासत की जो रिट है उसको कमज़ोर किया जाए, उसको पामाल किया जाए। और लिहाजा अगर कोई भी शख्स जो है हमारे रियासती इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा या उनमें खलफशार फैलाने की कोशिश करेगा तो रियासती रिट जो है वो डेफिनेटली हरकत में आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को जो इस तरह के बयानात दे रहे हैं उनको इज्तनाब करना चाहिए इस तरह के बयानात देने से, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह से आप रियासत के खिलाफ या रियासत के उन अदारों के खिलाफ जिनका काम है कि वो रियासत की सरहदों की हिफाजत करें, उनके खिलाफ आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप समझते हैं कि किसी इदारे का कोई सियासी रोल है तो उस पर तो आप बात करें, लेकिन यहाँ पे तो खान साहब ने खुद कहा है कि जी वो न्यूट्रल हो गए और फिर उन्होंने न्यूट्रल को कह दिया जानवर है। तो ये इस तरह की बातें जिससे कि आप उनको ड्रैग करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, और फिर अगर वो आपकी मर्जी से पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं होते तो फिर आप उनके खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी जो फोर्सेस है उनका मोरल जो है उसको आप कमज़ोर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। और अगर इस तरह होगा तो कवानीन में जो शिकें मौजूद हैं वो तो बुरुए कार लाना फिर रियासती इदारों का काम है। इरफान साहब माफ़ करिएगा सर, तो ये फैसला करना कि कौन सी वाली जो तनकीद है उससे रियासत के इदारे जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं या कौन से बयान से हो रहे हैं तो रातों रात किसी को अरेस्ट कर लिया जाए
اور کون سا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو پولیٹیکلی ٹھیک ہے اور اس پہ اریسٹ نہیں بنتا یا کرائم نہیں بنتا. سر یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, ذرا ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھائیں. اگر ہم صرف سواتی صاحب کا ہی ذکر کر لیں تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی بالکل ویسی گفتگو کی, ان کے بارے میں تو ہم نے کسی کو کچھ کہتے نہیں سنا. سواتی صاحب کو رات کے 3 بجے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہیں, ان کو اٹھایا گیا. سر تو یہ سر ذرا ہمیں بھی سمجھائیں. میں سمجھاتا ہوں جی. پہلے تو اعتزاز احسن صاحب کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں, میں اس پہ آ جاتا ہوں. اعتزاز احسن صاحب نے اس باریک بینی سے یہ سارے فیکٹس کو دیکھا نہیں ہے جس باریک بینی سے یہ فیکٹس دیکھنے کا موقع مجھے ملا ہے. خاص طور پہ وہ بات کہہ رہے تھے مریم نواز شریف کے ایکویٹل کی, اور ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اب میاں صاحب بھی ایکویٹ ہو جائیں گے. وہ کیس اتنا کلیئر کٹ تھا کہ میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں اپیئر ہوا, اور اس سے پہلے اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ میں یہ کہتا رہا کہ یہ کیس ایکوٹی کی طرف جائے گا, ایکوٹی کی طرف جائے گا. نہیں عرفان صاحب معاف کریے گا, یہ نواز شریف صاحب کے کیس کا تو سر ایشو ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سواتی صاحب کے بیان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کمزور پڑ رہی ہے. نہیں آپ دیکھیں پلیز, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے ذکر کیا ہے اعتزاز احسن صاحب کا, اعظم سواتی صاحب کا. اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ایکویٹل ہوا ہے ان کا, اور ابھی میاں صاحب کا بھی یہ سارا جو ہے یہ پتہ نہیں کون پلان کر رہا ہے, تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو پلیز آنے دیں, اس کو پڑھیں تو صحیح, یا کم از کم اخباریں نکال کے میرے آرگومنٹس تو سامنے رکھیں جو میں نے مختلف اوقات میں وہاں پہ کیے ہیں, اور جس پہ کہ تقریباً سارا ہمارا میڈیا بھی ایگری کرتا رہا ہے, اور ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی ایگری کرتے رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو وہ تمام شواہد جو ہیں آپ کو چاہیے, میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کے سامنے رکھیں. انہوں نے جو بات کیا ان کو کچھ امپریشنز پتہ نہیں اس طرح کے کیوں ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امپریشن درست نہیں ہے, اور اگر مجھے کبھی موقع ملا اور میں اعتزاز صاحب کے ساتھ بیٹھا وہ ڈیفینیٹلی میری باتوں سے کنونس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. اور سر سواتی صاحب نے مجھے بتا دیں انہوں نے کیا ٹویٹ کیا, کیونکہ میں نے ابھی سنا ہے آج. سر آپ نے مجھے ابھی اتنی تفصیل سے بتایا, آپ نے کہا ریاست کو اگر کوئی ریاستی اداروں پہ تنقید کرے گا, ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا, تو پھر جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا. مگر اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید کیس کا معلوم نہیں ہے, تو سر سواتی صاحب کی یہ ڈیفینس نہیں بن سکتی کہ شاید ان کو بھی کیس کا معلوم نہیں تھا؟ دیکھیں شہباز گل صاحب کا میں نے سنا تھا, شہباز گل صاحب نے جو باتیں کی تھی وہ بہت زیادہ یعنی زیبا تھی, جہاں تک کہ ریاستی اداروں کی ایک ساکھ کا سوال ہے, تو وہ اچھی بات انہوں نے نہیں کی تھی. سر غلط بات اور ایک ایسی بات جس پہ کسی کو اریسٹ کر لیا جائے, اس کو جیل میں ڈال دیا جائے, اس پہ تشدد ہو, سر یہ ہمیں فرق بھی تو سمجھ آنا چاہیے نا ایز آرڈنری سٹیزن. ون سائیڈڈ ورشن ہے نا جی, تشدد ہو رہا ہے. ہمیں تشدد کے شواہد بتائیں, ہمارے نوٹس میں لائیں. اچھا تشدد تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ تشدد ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ویسے ہی کہتے رہے آپ اس کو ایک سیاسی بیانیہ بنا لیں تشدد کے طور پہ, یا سیاسی طور پہ مظلوم ہونے کی کوشش کریں, تو اس پہ تو پھر بے بنیاد باتوں پہ تو اس پہ تو پھر کوئی اس طرح سے کوئی سمپتی نہیں ہو سکتی نا حکومت کو اس طرح کے لوگوں. صحیح سر, بٹ سر یہی تو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہ سر شہباز گل صاحب کو بھی ایونچولی تو بیل جب ملی تو اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کیس میں کہا کہ صرف ایک بیان سے تو بغاوت نہیں آپ اکسار سکتے, کوئی اور بھی ایویڈنس ہونا چاہیے. سواتی صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے, اس پہ بغاوت جو ہے اس کا خدشہ ہو گیا ہے. تو سر کچھ ایز آئی سیڈ وہی بات میں بار بار معاف کریے گا سوال پوچھوں, شاید میں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن کہ کس کی تنقید جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بغاوت کا کوئی خطرہ ہو گیا ادارے میں, ریاست جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. آپ نے کہا پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے, بٹ سر معاف کریے گا زیادہ تر جو ممالک جن میں اس طرح لوگوں کو پکڑا جاتا ہے وہ کوئی ان کی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز وہ ہیں نہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈٹرمن کہ کس نے کسی ریاستی ادارے کو یا کسی ملک کے اہم ادارے کو انڈرمائن کیا ہے یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے, یہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ یہ چیزیں آئین میں بھی لکھی ہیں, یہ قانون میں بھی لکھی ہیں,
اور آئین میں تو بڑے صاف طور پہ یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ہماری فوج پاکستان کو یا عدلیہ کو ان کی ساکھ کو کسی طرح سے بھی انڈرمائن کرے گا یا ان کو ڈیفیم کرے گا یا ان کے یعنی ایک موریل کو خراب کرے گا تو وہ تو سارا لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں کہ اس طرح کی چیز جو ہے اس کی اجازت آئین نہیں دیتا. اور اسی پہ پھر قوانین بنے ہوئے ہیں بہت سارے جو شکیں جب لگائی جاتی ہیں تو اس پہ یہی شکیں تو لگائی جاتی ہیں جس پہ کہ کوئی سیڈیشن پہ اکسا رہا ہے وہ کہ یہ کہا جاتا ہے صرف ایک بیان سے سیڈیشن ہو جاتی ہے. ہاں اس کے لیے کوئی ایکشن کوئی مطلب کہ ہمیں دیکھنا نہیں ضرورت نہیں ہے, پہلے اریسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد. ایک بیان آیا تھا عدلیہ کے بارے میں, وہ طلال چودھری, دانیال عزیز اور وہ جو تھے نہال ہاشمی, انہوں نے ایک بات کی تھی کیونکہ انہوں نے معافی مانگی تھی تو ایک بیان تو ان کو سزا ہو گئی تھی اور وہ نااہل بھی قرار دے دیے گئے تھے 5 سال کے لیے. تو جبکہ افواج پاکستان کے خلاف اگر بیان آئے تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. نہیں سر بالکل بھی نہیں, بلکہ ہم اس طرح کے بیان سے نہیں سر بالکل بھی نہیں, بلکہ ہمارا تو ہمیشہ یہ خیال تھا, بلکہ آپ سے بھی جب بھی بات ہوئی کہ اگر طلال چودھری صاحب یا دانیال عزیز صاحب کے ساتھ ایسا ہوا تو اس پہ ہم نے تو تنقید کی, مگر اگر ہم نے اسی ایگزامپل کو استعمال کرنا ہے تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح تھا اور اب جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ ذکر کیا ہماری عدالتوں کا, تو عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان میں بہت سارا متضاد فیصلے ہیں ان کے بہت سارے, تو لہذا اگر عدالتوں کے کوئی فیصلے متضاد ہیں تو اس پہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کو بنیاد بنا کے میں حکومت کے خلاف بات کروں تو حکومت کا تو اس میں قصور ہی کوئی نہیں. سر حکومت کا تو وہی, بٹ پر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس طرح کا کوئی چارج نہیں لگے گا جو اعظم سواتی صاحب پہ لگا. اعتزاز احسن صاحب نے تو بات کی نا جی, وہ عدالت کے ایک فیصلے کی کہ یہ فیصلے کون کرا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ غالباً اشارہ دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی سیاسی رول ہے جو کہ سیاسی رول نہیں ہے. اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے اس میں سچ نہیں ہے, اس میں ہو سکتا ہے ان کو مغالطہ لگا, ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, لیکن اس میں وہ والا شر نہیں ہے جو شر تھا شہباز گل صاحب کی گفتگو میں. یہ دیکھیں نا, دونوں کا فرق دیکھیں نا سر. بٹ شہباز گل صاحب کو بھی اطہر من اللہ صاحب نے تو یہی کہا نا, انہوں نے کہا کہ یہ ایویڈنس بھی تو ہونا چاہیے نا, صرف ایک سٹیٹمنٹ سے تو نہیں آپ ایسے کر سکتے. سو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا تو مقصد سر سمجھنا یہ ہے کہ یہ اگر کوئی کیس چلے, کوئی ایویڈنس پروڈیوس ہو, اس کے بعد کوئی اریسٹ ہو تو سمجھ آتا ہے, پہلے اریسٹ کر لینا, جیل میں ڈال دینا, اس کے بعد عدالت کہے کہ ایویڈنس کہاں ہے اور وہ بیل دے دے, تو سر وہ کیا حکومت کے لیے زیادہ ایمبیرسنگ نہیں ہے؟ دیکھیں, تفتیش کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ تفتیش پہ ایویڈنس گیدرنگ کرتے ہیں, جبکہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں چپ کے لے جاؤ تے بعد تفتیش کرو. ہیں سر جی, میں کہا سر چپ کے لے جائیں پھر تفتیش کریں, اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ ایویڈنس ہے کہ نہیں. نہیں, دیکھیں باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا, تو ایک مقدمہ آیا, ایک FIR ہوئی, اس پہ پھر تفتیش ہوئی, تو اس کے بعد یہ سارا قانون میں جو لکھا ہوا اس کے مطابق ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. وہ عدالتوں میں لوگ بہت سارے جو ہیں بری بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر کیس فریولس کیس نہیں ہوتا. فریولس کیسز جو ہے نا وہ ایک چیز اپارٹ ہے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے اس کو اتنا آپ ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ موم کی ناک بن جائے, جو مرضی شخص چاہے وہ جو مرضی بولتا رہے. تو یہ ان کو بھی تو چاہیے نا ذرا اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح طریقے سے کریں. صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم عرفان قادر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور ہم آڈیو لیکس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. عرفان قادر صاحب سے, اور اب ہم سے بات کریں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے. عرفان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو لوگ اس آڈیو لیک میں ملوث تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. انہوں نے کہا PM
हाउस के कुछ जो स्टाफ था शायद वो भी मुलव्विस पाया गया है। पर सर गुज़िश्ता रात तो एक और ऑडियो सामने आ गई, मतलब कि डज दैट मीन कि जो लोग आप हुकूमत ने गिरफ्तार किए हैं उसके अलावा भी कोई जो है लोग इसमें मुलव्विस थे जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए? सर ये क्या मामला है? कैन यू सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड एक्सप्लेन टू अस कि एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंची है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशंस और ये अरेस्ट? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कि हैकर्स के नाम से हम जानते हैं। आजकल एक नाम बड़ा मशहूर हो रहा है, हैकर बॉय। तो ये वो लोग हैं जो कि लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर हैक करके तो वहाँ से रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली अभी सारे तो नहीं ट्रेस हुए, शायद कुछ ट्रेस हुए होंगे। वो राना साहब ने अगर कहा है तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा होगा, और कुछ लोग जो है अभी उनको ट्रेस हुकूमत करेगी, तो उनका ट्रेस किए जाना जो है वो तो बड़ा जरूरी है। तो उस पर तो मेरा ख्याल है कि कोशिश जो है जारी है। इरफान साहब, ये आपने जो बात की कि फ़ोन के थ्रू वो हैक कर लेते हैं, तो सर क्या जो इस वक्त हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, क्या आप लोगों ने इतना डिटर्मिन किया है कि किसका सेल फोन था जो हैक हुआ था, जिसके ज़रिए से ये सारी गुफ्तगू जो है पीएम हाउस में शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में एटलीस्ट जो रिकॉर्ड हुई है? क्योंकि ये तो बहुत एक थोड़ा अरसा है, हुकूमत के ही तमाम लोग हैं, क्या उनके सेल फोन्स एग्जामिन हुए हैं? क्या आप लोगों को ये मालूम हुआ है कि किसका सेल फोन था जो हैक हुआ है? नहीं, जिसका सेल फोन जिसका हैक हुआ उसका तो कसूर नहीं है, जो पीछे नहीं सर, बट एटलीस्ट नहीं सर, बट अगर सिक्योरिटी ब्रीच इस तरह का हुआ होता है तो आपको पहले तो ये भी मालूम करना पड़ता है ना कि कैसे हुआ है, उनका कसूर बेशक ना हो। छोटा सिक्योरिटी ब्रीच है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। अच्छा सर। उससे बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जिसकी तरफ मैं चाहता हूँ कि मैं तवज्जो मबजूल करवाऊं, वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीका है हुकूमत को हटाने का, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आप वोटिंग रोक देते हैं, और फिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग रोक के आप असेंबलियां तोड़ देते हैं, और फिर जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो इस सारी चीज पे तो हम बिल्कुल खामोश तमाशाई बने रहते हैं। सर आपकी हुकूमत है, आपके ख्याल में इस पे कुछ होना चाहिए तो आप उस पे जरूर करें। आपको हुकूमत को किसने रोका है? पर सर ये कह देना कि वो ज्यादा सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच था, बट ये कि पीएम का फोन हैक हुआ, मरियम नवाज साहिबा का हुआ, मिनिस्टर्स का हुआ, ये मालूम ही नहीं अभी तक हुकूमत को। प्लीज मुझे जरा बात मुकम्मल करने दें। बताना मैं ये चाह रहा हूँ, सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आइन के साथ इतना खिलवाड़ करके आइन के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, वो हैकिंग वगैरह जो है वो खारिज इम्कान नहीं है कि वो लोग पीछे से वो हैकर वो नहीं है। ये मेरा मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है शहबाज शरीफ साहब के ऑफिस को हैक? मैंने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ ने ये हैकिंग की है, लेकिन मैंने ये कहा है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से पामाल कर सकते हैं, उनसे कोई बईद नहीं है कि उन्होंने शायद हैकिंग भी की हो, लेकिन जब तक ये शायद मुकम्मल तौर पे तफ्तीश में सामने नहीं आ जाते, कुछ भी मेरा कहना इस वक्त कबल अज वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो पंजाब की 2 सीट्स हैं वहाँ जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और जो इंतखाबी मुहिम चल रही है। फैसलाबाद का एक हलका है जी NA 108 और ननकाना साहब का NA 118। इन दोनों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये जो सीट्स थी ये 2 साबिक जो वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने 2018 में जीती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज शाह साहब और फ़रूख हबीब साहब। इनके क्योंकि इस्तीफ़े जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए, तो उसके बाद अब यहाँ ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। दोनों सीट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो इमरान खान साहब ही कंटेस्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में उनका
کا جو مقابلہ ہوگا وہ نواز لیگ کے عابد شیر علی صاحب سے ہوگا، اور ننکانہ صاحب میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار ہیں وہ ڈاکٹر شزرہ منصب ہیں۔ یہ جو دونوں کینڈیڈیٹس ہیں پی ایم ایل این کے، یہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹس ہیں۔ ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اس وقت ان دو کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ 2018 میں فیصل آباد میں عابد شیر علی کو ہی فروخ حبیب صاحب نے ہرایا تھا، جبکہ ننکانہ صاحب میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ کیسی صورتحال ہے، کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، اس پہ بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد اذان صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز ننکانہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف لاشاری صاحب، نمائندہ ڈان نیوز فیصل آباد۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی بلال صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمیں بتائیں ننکانہ صاحب کی جو سیٹ ہے اس کے بارے میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی دیکھیں، ننکانہ صاحب میں جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تو جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ عمران خان ہیں، ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر شزرہ منصب ہیں۔ جب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2018 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، ڈاکٹر شزرہ منصب کو یہ پیر اعجاز احمد شاہ جو کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے شکست سے دوچار کیا تھا اور تقریباً 5 سے 6 ہزار کی لیڈ سے یہ یہاں سے کامیاب ٹھہرے تھے۔ ڈاکٹر شزرہ منصب اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، کیونکہ 2008 میں ضمنی انتخابات ہوئے، 2008 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے اس میں رائے منصب علی خان جو شزرہ منصب کے والد ہیں وہ کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ان کی وفات ہوگی 2 سے 2.5 سال بعد۔ اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر شزرہ منصب جو ہے انہوں نے اعجاز احمد شاہ کو شکست دی تھی، لیکن اس وقت اعجاز احمد شاہ جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس سے پہلے آئے تھے، تب بھی رائے منصب کے مقابلے میں ہار چکے تھے۔ اس کے بعد پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ بھی آئے تھے، اس کے بعد بھی ان کو شکست ہوئی تھی، لیکن یہ جو ابھی 2018 میں انتخابات ہوئے تھے، پیر اعجاز احمد شاہ یہاں پہ کامیاب ہو چکے تھے۔ ابھی حلقے کی صورتحال یہ ہے کہ اعجاز احمد شاہ جو ہیں وہ بھرپور اپنی انتخابی مہم کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو شزرہ منصب ہیں انہوں نے بھی اپنی انتخابی مہم کو بھرپور طریقے سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ڈور ٹو ڈور کمپین کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 2 روز قبل عمران خان نے وہاں پہ جلسہ عام سے خطاب بھی کیا تھا، ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی تھی، اور یہاں پہ عام طور پر ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شزرہ منصب اور عمران خان کے درمیان جو مقابلہ ہے وہ کانٹے دار متوقع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ شزرہ منصب جو ہے مسلم، کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 2008 سے پہلے تک یا 2008 تک تو یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، مسلم لیگ نون یہاں پہ واضح طور پر کامیاب ہوتی رہی ہے۔ صرف یہی جو سیٹ تھی پیر اعجاز احمد شاہ کی جو کہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی، اور اعجاز احمد شاہ جو اپنی بھرپور انتخابی مہم کر رہے ہیں، اور مہم میں وہ 2 چیزوں کا کریڈٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں، ان کا لینا بنتا بھی ہے، کیونکہ جب مشرف کا دور تھا تو ننکانہ کو جو ضلع کا درجہ دلوایا وہ بھی پیر اعجاز احمد شاہ نہیں دلوایا تھا، اور وہ اپنی انتخابی مہم میں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا وہ کریڈٹ ابھی لے رہے ہیں جب وہ ابھی منتخب ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی گرو نانک یونیورسٹی کا، گرو نانک بالکل ٹھیک سر۔ سر اب فیصل آباد کا ذکر کر لیں، کاشف صاحب آپ بتائیے گا وہاں کیا صورتحال ہے بائی الیکشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں بھی جو ہے الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہاں بھی مقابلہ جو ہے وہ کافی سخت ہوگا۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفینیٹلی چیئرمین بھی ہیں، اور وہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن، اور پاکستان مسلم نواز اور پی ڈی ایم کی طرف سے جو ہے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے عابد شیر علی۔ عابد شیر علی 2018 کا جو پچھلا الیکشن تھا اس میں فروخ حبیب سے ہی کنٹیسٹ انہوں نے کیا تھا، اور صرف 1000 کے مارجن سے وہ ہارے تھے، وہ کوئی اتنا زیادہ مارجن بھی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اب جو اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین اور کارنر میٹنگز کی جا رہی ہیں نا، تو اس میں ان کو ایک ایج حاصل ہے، ان کی جو کیمپین ہے وہ زیادہ افیکٹو نظر آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان تحریک انصاف۔ ان لوگوں کی طرف سے جو ڈور ٹو ڈور کیمپین اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ اس طرح سے نہیں دیکھا گیا جس طرح سے پاکستان مسلم نواز نے کیا، کیونکہ عابد شیر علی 4 سال جو ہیں وہ پہلے انگلینڈ میں رہے ہیں، پھر وہاں سے واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہی وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہاں ایک چیز کا جو ان کو ان کے مخالف بھی جاتی ہے وہ انرجی پرائسز، جو آئل اور گیس کی پرائسز ہائی ہونا، اس کے علاوہ مہنگائی اور بجلی کے جو بلز ہیں ان میں جو اضافہ ہے، یہ چیز عابد شیر علی کے لیے ڈیفینیٹلی پریشان کن ضرور ہے۔ اچھا کاشف صاحب معاف کریے گا آپ کی باتیاں کاٹ رہی ہوں، فیصل آباد میں کیونکہ ابھی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کا بھی ایک الیکشن ہوا تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتا تھا، کیا وہی کیونکہ آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا ہے اور اس چیز کا ذکر کیا ہے، کیا وہی فیکٹرز جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت کے لوگوں میں، کیونکہ انفلیشن کا غصہ ہوگا تو وہ پی ایم ایل این کے خلاف نکلے گا، مگر جو ایڈوانٹیج ہے اس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک عابد شیر علی صاحب ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ بھی مسئلہ تھا کہ جی وہ پی ایم ایل این نے ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے کہ جو پارٹی نے ایکسیپٹ نہیں کیے۔
جی بالکل، یہ کیونکہ پچھلی دفعہ ایک تو عابد شیرلی نہیں تھے جو کہ ان کے مرکزی قیادت میں سے ہیں، ایک رہنما ہیں، اور ان کا بڑا امپیکٹ ہے پارٹی میں، ان کا رول ہے. اور اس میں ایک چیز جو فرق ڈالے گی وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ پاکستان مسلم نواز کی کیمپین اتنی افیکٹو نہیں تھی. انہوں نے جلسہ بھی اگر کیا تھا تو اس میں کوئی مرکزی رہنما شریک نہیں ہوا تھا. ڈور ٹو ڈور کیمپین ہم نے دیکھی، جو کارنر میٹنگ جو تھی وہ بھی بہت ایک آرڈنری لیول پہ جو تھی ان لوگوں نے کمپین کی تھی. تو اس دفعہ صورتحال کافی مختلف ہے، اور اس چیز میں جو سب سے واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے فیصلہ آباد میں 2 دھڑے تھے، 2 دھڑوں میں تقسیم تھی یہ جماعت. ایک رانا ثناء اللہ کا دھڑا تھا اور ایک عابد شیر علی کا. اور اس الیکشن سے پہلے ان دونوں دھڑوں کی آپس میں صلح ہو چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے جتنے ان کے حامی ہیں، ان کے امیدوار یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان سب کو رانا ثناء اللہ کی جانب سے بھی یہ ڈائریکشن دی گئی ہیں کہ وہ عابد شیر علی کی کیمپین کریں، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ اس کی کیمپین کر رہے ہیں. اسی طرح مسلم نواز کی جو ساری قیادت ہے شہر کی، وہ اس چیز پہ متفق نظر آتی ہے، اور وہ اکٹھے ہو کے عابد شیر علی کی جیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. ایک چیز میں اور باتیں کرتا چلوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جائے گی وہ یہ کہ اس حلقے میں، کیونکہ عابد شیر علی کا حلقہ بھی یہی ہے اور رانا ثناء اللہ کا جو بیسک حلقہ ہے وہ بھی یہی حلقہ ہے. اور اس حلقے میں جتنے بھی میجر پروجیکٹس ہوئے تھے، سکولز، کالجز، ہاسپٹلز، وہ وہی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ میں رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی نے شروع کروائے تھے اور کمپلیٹ کیے تھے. ہاں، ان میں سے ایک ناظرین مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے، ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنے میں گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں بلال احمد صاحب سے اور کاشف لاشاری صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو بائی الیکشن پنجاب میں ہیں 16 اکتوبر کو. جی بلال صاحب، آبویسلی ڈور ٹو ڈور کیمپین تو کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے گراس روٹس لیول پہ، ان کی پارٹی کا سٹرکچر بھی پنجاب میں بہت اچھا ہے. پر سر کیا جو اس دفعہ فرق پڑا ہے کہ کوئی میجر لیڈر نہیں ہے کیمپین کرنے کے لیے، کیونکہ نواز شریف صاحب ویسے ملک سے باہر ہیں، مریم نواز صاحبہ نے پچھلی دفعہ کیمپین کی، اس دفعہ تو وہ بھی نہیں کر پائیں. کیا اس سے فرق پڑے گا؟ جبکہ عمران خان صاحب نے تو جلسہ کیا ہے ننکانہ صاحب میں. جی بالکل عارفہ، آپ کا ٹھیک کہنا ہے، اس سے فرق تو پڑے گا. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا خاص طور پہ جو وفاقی وزیر تعلیم ہے رانا تنویر حسین، انہوں نے بھی یہاں اس حلقے میں آئے تھے، انہوں نے کمپین کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ نے حلقے میں آ کے کمپین نہیں کر سکتے، جس پر انہوں نے کئی اعتراضات بھی کیے تھے، الیکشن کمیشن کو باتیں بھی کی تھی. خیر یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ شجرا منصب جو ہے وہ خود ہی کمپین کریں، لیکن پیپلز پارٹی کا جو ہے جنہیں مل رہا ہے ساتھ، اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ اس حلقے میں ایک ایم پی ہے جو منتخب ہوا تھا ماضی میں، جس کے اچھا ووٹ بھی ہے، پیر ابرار حسین شاہ، اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ بھی اب ڈور ٹو ڈور کمپین میں ان کے ساتھ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہیں وہ کچھ ان سے خفا بھی ہیں، کیونکہ ماضی میں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے مقابلے میں الیکشن لڑتے رہے، لہٰذا کچھ ان کا ووٹر ساتھ دے رہے ہیں، کچھ ساتھ نہیں دے رہے. لیکن جو برادری کا ایج ہے شجرا منصب کو، وہ بھی ضرور جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی جو برادری ہے ننکانہ کی وہ کھرل برادری ہے، اور کھرل برادری نے آپس میں اتحاد کر لیا ہوا ہے کہ اس الیکشن میں ہم شجرا منصب کو ووٹ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سابق یہاں پہ ایم این اے ہیں مار سعید ظفر پڈیار، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جو کہ کچھ 15 سے 20 دن پہلے وہ جا کے عمران خان سے بنی گالہ میں ملے ہیں. پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا تھا، لیکن گزشتہ روز انہوں نے شجرا منصب سے ملاقات کی ہے اور ان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. لیکن یہاں پہ پیر اجاز احمد شاہ اور شجرا منصب دونوں کی بھرپور طریقے سے جو مہم ہے وہ جاری ہے، ڈور ٹو ڈور یہ کمپین کر رہے ہیں، جیتنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو زیادہ میں نظر آ رہا ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کی کمپین چلی ہے نون لیگ کی، اس طرح سے نہیں چلی، کیونکہ کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا. بالکل ٹھیک. کاشف صاحب ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے جیسے کہا کہ وہاں تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کیمپین کر رہے ہیں، عابد شیر علی صاحب بھی کیمپین کر رہے ہیں، دونوں بڑے دھڑے ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف فروغ حبیب صاحب کافی ہیں کیمپین کرنے کے لیے آن دا گراؤنڈ؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کی جائے تو پاکستان مسلم نواز کی جو کیمپین ہے وہ زیادہ افیکٹو نظر آتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. فروغ حبیب اکیلے جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مرکزی رہنما جو ہے وہ کمپین میں نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے کمپین کر بھی نہیں رہے جس طرح سے جو ہے پاکستان مسلم نواز کی جانب سے کمپین کی جا رہی ہے. کیونکہ اس میں جو رانا ثناء اللہ کا اب گروپ جو ہے وہ بھی عابد شیر علی کی سپورٹ میں ان کے ساتھ آ گیا. سر مہنگائی کا کتنا فرق پڑے گا پی ایم ایل این کو؟ یہ تو ابھی اتوار کو پتہ چلے گا کہ کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے شکست ہو جائے گی.
بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا، بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔